अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, तसव्वुफ़ जो है ना, ये तसव्वुफ़, रूहानियत, राय फ़िक्र, इश्क़ इलाही, ये बड़ी पुरअसरार वादी है। जब इसमें बंदा दाख़िल होता है ना, ये दुनिया में हर दौर में दो किस्म के लोग रहे हैं। एक वो लोग जो रूहानियत को, तसव्वुफ़ को, फ़क्र को, दरवेशी को, क़ुर्ब इलाही को, इश्क़ हक़ीक़ी को पसंद करते हैं। कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये बड़ी पुरअसरार वादी, इसमें बड़े-बड़े असरार, बड़ी-बड़ी अजीबो-ग़रीब चीज़ें। जब बंदा इस दुनिया का मुसाफ़िर बनता है, तो बंदा के हर कदम पे एक नया मोड़, एक नया हैरत, एक नई हैरत, एक नया तजस्सुस, एक नया तहय्युर, बंदा हैरान हो जाता है। इसी तरह इसमें एक नई दुनिया इसके साथ चलती है, जिसे रूहानी दुनिया की, जैसे कहते हैं, जिसे रजालुल ग़ैब कहते हैं, जिसे तकवीनी लोग कहते हैं। ये तकवीनी लोग, इस वो लोग जो अल्लाह के सिस्टम को चलाते हैं। रजालुल ग़ैब जो पोशीदा लोग हैं, यानी कि वो अल्लाह के सिस्टम को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह की ज़ेर निगरानी, जिसे अहले ड्यूटी कहते हैं, यानी कि अहले ड्यूटी लोग जो ड्यूटी करते हैं, ये रूहानी लोग होते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में कोई कुतुब है, कोई गौस है, कोई उताद है, कोई आरफ़ है, कोई गौसे आज़म है। इनके दर्जात हैं, इनके मकामात हैं। वो अलहदा किसी दिन प्रोग्राम करेंगे कि कौन सा बंदा किस रैंक पे होता है। दुनिया पूरी में ये ना फैले हुए हैं। जब हम तारीख़ में इसका ज़िक्र करते हैं, गौस पाक के शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब इस पे बात की है। और जब इस पे हम इब्न अरबी ने बड़ी बात इस पे की है, जब इमाम गज़ाली ने भी बात कही, यहाँ तक कि इब्न तैमिया इससे पूरे के पूरे इनकारी हैं। वो तो रूहानियत, तसव्वुफ़ के पूरे इनकारी हैं। लेकिन इन लोगों ने, जो पहले मैंने कहा, गौसे पाक हैं, इब्न अरबी है या इमाम गज़ाली, उन्होंने खुल के इस पे इज़हार किया। ये रजालुल ग़ैब वो लोग जो ड्यूटी करते हैं अल्लाह के नाम पे, जो छुपे हुए होते हैं, जो सामने नहीं होते, कि रूप उनका कुछ और होता है। कोई खरबूजे बेच रहा है, कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई किसी मज़दूरी कर रहा है, कोई क्या कुछ कर रहा है। लेकिन रूहानियत में बहुत बड़े मुकाम पे, ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं है। कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई मोची बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन जब उसका रूहानी मुकाम हम जानते हैं तो बंदा हैरान हो जाता है। मेरे पास एक बंदा आया करता था लाहौर से, 80 साल का बाबा था। मैं बड़ी उसकी इज़्ज़त करनी। मुझे लोगों ने पूछना, आप इसकी क्यों इज़्ज़त करनी? मैंने कहा, आपको पता नहीं क्या बात है। मुझे वो जब बंदा मेरे पास से एक दिन मुझे कहने लगा कि भट्ट साहब, मैं आपके पास, पता है कि मुझे किसी अहले ड्यूटी बंदे से मिलाएँ। मैं क्या अहले ड्यूटी? कहते हैं, हाँ, जो ड्यूटी देता हो, जो ना अहले। मैं कहा, आप इसको कैसे जानते हो? वो गोरा चिट्टा पढ़ा लिखा, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ। कहते हैं, आपको पता है कि मेरी ख़ास बात क्या है? मैं, क्या बात है? कहता है, मेरे वालिद साहब के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। मेरे वालिद साहब हिंदू थे, मेरा सारा ख़ानदान आज भी हिंदू है। मेरे वालिद साहब लंदन में थे, ख्वाब में आका करीम आया, कहा तुम मुसलमान हो जाओ। तो मेरे वालिद साहब हैरान हुए कि मैं तो हिंदू, बहुत बड़ा ख़ानदान है हमारा, आज भी इंडिया में बहुत बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी जो खलक, मेरे वालिद साहब परेशान हो गया। लेकिन बाद फिर आका करीम ख्वाब में आए और कहने लगे तुम मुसलमान हो जाओ। तो उस वक्त ना अल्लामा इकबाल जो है ना ज़िंदा थे, पुरानी बात मैं, जब हज़रत शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ज़िंदा थे, उनको वो उनके वालिद साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम मैं दोनों का नाम लूँगा। मुझे सख्ती से कहा कि मैं नाम नहीं लेना, लोगों को पता चल जाए कि मेरे अबू अजदाद हिंदू थे। मुझे उससे कहना मैं अकेला हूँ पाकिस्तान में, ना कोई मेरा चाचा, ना कोई मासी भाई, मैं अकेला बंदा हूँ, तो मैं उससे बड़ा प्यार करना। वो कहने लगे, मेरे वालिद साहब आखिरकार ना पाकिस्तान आए, तो वो ना, बल्कि इधर ही रहते थे उनके वालिद साहब, बल्कि इंडो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। वालिद साहब बहुत बड़े नाम, वो नाम नहीं लूँगा, आप पूरी पहचान देंगे। तो वो ना अल्लामा इकबाल के पास गया कि मुझे ना आपके नबी आते हैं बार बार ख्वाब में और मुझे कहते हैं मुसलमान हो जाओ। तो मैं, खौफ है कि मेरा इतनी बड़ी ख़ानदान, इतनी बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी, वो मुझे आग कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो कहते अल्लामा इकबाल ने कहा, तुम स्टेशन पे जाओ, फलां पुल है, पुल के ऊपर एक मोची बैठा होगा, उसको जाके अपनी बात, उसको सलाम बुलाओ, जाके सलाम ला के वापस आ जाओ। वो कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते ठीक है। अल्लामा इकबाल के बताए हुए एड्रेस पे वो गए। वो अहले ड्यूटी को बंदा था जो ड्यूटी दे रहा था। वहाँ गए तो उसके पास बैठे, कहते मुझे ना इकबाल ने भेजा है। तो वो उसके कहते क्यों आया? वो कहते मुझे खौफ लगता है। कहते वो अहले ड्यूटी जो बंदा था ना, वो उसने अपनी जूती गाँठते रोकी और मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा, जाओ, आज के बाद तुम्हें खौफ नहीं आएगा। और कहते जब मैं वापस आया, मेरे सारे खौफ दूर हो चुके थे। मैंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद मैं मुसलमान हो गया। तो वो मुझे उसने मुझे कहने कर कि ये अहले ड्यूटी इतने साहब करामत, साहब फैज़ इतने पावरफुल होते हैं कि ये जो कहते हैं वैसे होता। तो मुझे, मैं उसको प्रॉपर्टी का मसला बना हुआ था, कोई जायदाद फंसी हुई। मुझे कहते कि मुझे अहले ड्यूटी, उनकी फैमिली में था, मुझे किसी अहले ड्यूटी से मिलाया। तो मैंने कहा अभी मैं फिर मुझे मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे इस तरह पहली दफ़ा जब मेरी दाता ज़ोर से रोने कनेक्शन हुआ था, मुझे कुल्ली मिला था, मुझे अभी भी याद है, पिंडी में, वो भी अहले ड्यूटी बंदा ही था। मेरा इसका ज़िंदगी में पहली दफ़ा कब वास्ता पड़ा? जब भी आप रूहानियत की वादी में दाखिल होते हैं तो आपका मुर्शद से, इस्म आज़म से, बहुत सारी चीज़ों से वास्ता पड़ता है। तो उसमें ये भी ड्यूटी होता है कि इस कायनात में, इस धरती पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पोशीदा हैं, सामने नहीं है। कोई कुतुब है, कोई गौस है, कोई अब्दाल है, कोई उताद है। मुख्त सेक्रेटेरिएट, एक रूहानी सेक्रेटेरिएट है जो पूरा काम करता है। ज़ाहिरी तौर पर वो कुछ और हैं, लेकिन बातनी तौर पर उनको बहुत बड़ा मुकाम है। मेरी ख्वाहिश थी बड़ी कि मैं ना किसी अहले ड्यूटी को मिलूँ,
کوئی ایسا بندہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے کسی محروم میں. تو میں نا مجھے ایک دفعہ مجھے کسی بندے نے مجھے کوڈ بتایا کہ اگر آپ جا کے نا جائیں وہاں پہ پاک پتن شریف اور وہاں جا کے آپ یہ تسبیح پڑھیں, تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو وہ ضرور ملیں گے. میں تسبیح بھی بتاؤں گا. وہ تیسرا کلمہ اگر آپ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری کسی اہل ڈیوٹی سے ملاقات ہو, اگر وہ تہجد کے وقت اس خیال کے ساتھ 3 تسبیحیں روز پڑھنا شروع کر دے, اس خیال کے ساتھ کسی باطنی, کسی رجال الغیب, کسی تکوینی بندے سے میری ملاقات ہو, تو یقین کریں بہت کم عرصے میں کوئی نہ کوئی کسی روح میں آپ کو مل جاتا ہے. میں گیا وہاں پہ جا کے میں گیا, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں جا رہا تھا وہاں پہ بابا فرید شہنشاہ, ہمارے شہنشاہ اجمیر کے جو مرید تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لاڈلے مرید نظام الدین اولیاء, بابا فرید کے مرید آگے نظام الدین اولیاء تھے. تو پاکستان میں اکثر کہتا ہوں کہ اجمیر شریف ہماری جان ہے, ہماری زندگی ہے, ہماری ہر سانس لڑکتی ہے ان کے ساتھ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, عطائے رسول, نائب رسول, سلطان الہند, ہند الولی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. پیچھے ہم نے عرصہ مبارک بھی کیا ان کا. تو یہ ان کے پاکستان میں جو سب سے بڑی چشت کی گدی ہے نا, اسے بابا فرید کے والے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بابا فرید ہے. تو میں نے کہا کہ میں ان کے پاس جانا, میرا جب شہنشاہ کو سار بری سرکار سے حکم ہوا کہ اب تم سلسلہ چشت میں جاؤ, تو میں وہاں گیا. تو مجھے نا, میں ابھی بھی یاد ہے جب میں اکاڑے سے آگے میرا سفر شروع ہوا, تو مجھے نا وہ کوالیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی, مجھے خوشبو آنی شروع ہو گئی. مجھے سمجھ آ گیا کہ آج نا شہنشاہ پاک پتن بابا جودن جو ہے وہ مستی میں, سرور میں آج کچھ فیض ملے گا. میں وہاں چلا گیا. وہاں جا کے حق فرید یا فرید کا کوڈ کس دن جیسے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بابا فرید کا کوڈ کیا, وہ تفصیل ساری بتاؤں گا. تو وہاں جا کے یہ لگا, اور تیسرا کلمہ پڑھ کے مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں جو ٹیک لگا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ادھر شہنشاہ دوسرے جو شکر جذب و شکر صابر کلیئر سرکار سے ہو کے پھر میں سامنے بیٹھا تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے نا نیند سی آ گئی, جھونکا سا آ گیا. تو جھونکے میں کیا دیکھتا ہوں, میں نے ریکویسٹ کی بابا فرید سرکار سے, مجھے کسی اہل ڈیوٹی بندے سے ملایا. میں میرا مرشد کی تلاش کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. میں چاہتا مجھے مرشد ملے. تو مجھے کسی نے کہہ دیا کہ جب کسی اہل ڈیوٹی سے ملو شاید تمہارا راستہ وہ آسان کر دے. تو مجھے مرشد کی تلاش کے سلسلے میں وہاں بھی گیا, اور یہ تھا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہ مل جائے. وہ کیا طریقہ ہو, کیا سلسلہ ہو کہ مجھے نہ یہ مل جائے سارا سلسلہ. اس سے پہلے چلے شہنشاہ اجمیر سے میں کیا کروں کہ میرا نا سلسلہ آسان ہو جائے. تو میں جب مجھے ابھی بھی یاد ہے پڑھتے پڑھتے سو گیا, مجھے اچانک نا میرا اپنا شہر ہی دکھایا گیا. میں حیران ہو گیا, یہ تو میرا ہی شہر ہے. میرے شہر کے پاس سے نا ایک دم سین بدلتا ہے, تو ایک دم ایک لکڑیوں کا آرا سا نظر آتا ہے. وہاں پہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے, وہ نا بالکل بیٹھا ہوا, لوگ اس کے دائیں بائیں یہ ویسا ویسا ہے, اور ایک دم نا وہ سین چلتا رہتا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مجھے اچھی طرح بابے کی شکل دکھا دی گئی, اور وہ سین پھر بند ہو گیا. جب سین میں ایک دم جھونکا ہے, موٹ بیٹھا, تو مجھے لگا کہ میں وہ جس بزرگ کی تلاش میں ہوں وہ شاید کہیں نہ کہیں میرے علاقے میں ہی موجود ہے. تو میں واپس آیا, تو میں نے میرے گاؤں میں تو زیادہ تر منکرین لوگ تھے, وہ نہیں جانتے تھے. دائیں میں ایک ایسے لوگ نے, لڑکا مجھے یاد ہے کہ افتخار نامی لڑکا تھا, اس سے میں نے شیئر کیا, میں یار ہمارے علاقے میں کوئی اس شکل کا کوئی جگہ ہے, کوئی نالا سا ہے, نالے کے اوپر لکڑیوں کا بہت بڑا آ رہا ہے, اس کے پاس کوئی درویش بیٹھا ہوا ہے, کوئی ہے. ہم نے لوگوں سے دائیں بائیں روزانہ موٹر سائیکل پہ نکلنا, سارا علاقہ گھومنا, گھوم کے آ جانا, وہ بابا میں نہ ملنا. کئی دن ہو گیا, ہم ہر بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ بابا کدھر ہے, وہ کون ہے, کیا ہے. ایک دن ایک بندہ ہمیں ملا جو نا وہ کام کرتا تھا, اس کا رکشا تھا یا ٹانگا تھا, مجھے یاد نہیں ٹانگا تھا اس کو. تو اس نے ہمیں بتایا کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا روئی نالا, اس کے پاس ایک بابا ہے, وہ اکثر رس بڑے منگاتا ہے, تو اس کو دیکھ لیں جا کے شاید وہ. تو وہ نا مجھے لگتا ہے کہ وہ, پھر میں اور وہ جو میرا دوست ہم اسپیشل وہاں پہ گئے تھے. جب میں وہاں گیا تو سیم وہی منظر تھا کہ وہ نا وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک درویش معصوم سا بندہ بابا بیٹھا ہوا تھا. بابا کا نام بابا یوسف تھا, جنہوں نے میری زندگی میں بڑا رول ادا کیا. تو میں ان کے پاس گیا, تو مجھے دیکھتے مسکرائے, کہتے آ گئے ہیں. میں کہا جی آ گئے ہیں. کہتے تمہیں بھیجنے والا بھیجا ہے. تو وہی منظر, وہی کپڑے, وہی لباس, سارا مجھے سمجھ آ گئی, وہی درویش ہے. مجھے چھٹیوں میں گیا ہوا تھا, میرے پاس ٹائم بھی تھا, میں نے ہر دوسری تیسرے دن بابا جی کے پاس بیٹھ جانا. بابا جی کا بڑا کمال تھا, رس دیتے تھے, گڑ والی چائے یا کیا وہ دیتے تھے, ہم بابا جی کے پاؤں دباتے رہتے تھے. مجھے بابا جی سے پیار ہو گیا. تو بابا جی کا کمال یہ تھا کہ بابا جی اپنے نا ملتان میاں چنو کے پاس ادھر آئے تھے, تو نا اپنی جماعت کے ساتھ پھر رہے تھے. تو وہ جیسے نا فقیروں کی جماعت ہوتی ہے جو دنیا چھوڑ کے, ایک گاؤں میں آئے تھے چودھری کی, وہاں پر جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے, چودھری کی بیٹی کی شادی تھی. یہ 5-6 فقیر باہر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک نا وہ بچی کو اندر نا کوئی جنشن چمڑ گیا, تو پریشان ہو گئے چودھری. آپ نے کہا یار ہماری بارات آئی ہوئی ہے, تو ہماری بیٹی یہاں پہ یہ تکلیف میں آ گئی ہے. چودھری نے آ کے پوچھا کہ تسی کوئی درویش پورے دن آ دے جو خالی ہو. تو بابا یوسف بیٹھا, ان کی گل کی, انہوں نے کہا اندر میری بیٹی بے ہوش پڑی ہے, برات آئی ہوئی, میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. تو بابا جی اندر گئے, تو مجھے وہ لوگوں نے بتایا کہ بابا جی نے جا کے صرف یہ کہا کہ اور جو بھی ہو میں تمہارے بڑوں سے شکایت کروں گا, چھوڑ دو اسے.
اسی وقت جو بھی چیز تھی، اسے بھی چیز تھی، کوئی جنشن تھا، وہ چھوڑ گیا اور وہ بچی ٹھیک ہوگی. چودھری ان سے اتنا متاثر ہوا کہ چودھری نے کہا کہ آپ درویش نیک ہستی ہیں، تو آپ یہ روم پہ آپ میری زمینوں پہ رہا کریں. تو وہ چودھری کی قدرت میں بابا جی کا سٹے وہاں تھا. میں ان کے پاس جانا آنا ہے، پھرتے رہنا، جب موقع ملنا جانا آنا. تو میں بابا جی سے کہنا، بابا جی جو کرنٹ آپ جو نشہ آپ لیتے ہیں تھوڑا مینو بھی دو. بابا جی نے بڑے پیار سے کہنا، پتر ماسٹر 11,000 KV ہے، تیرے کو برداشت نہیں ہونی. میں کہ بابا جی کوئی تھوڑا جا کوئی لنگر، تھوڑا جا نور، کوئی چسکے لے ہی جا رہے ہو مستی. ہم ان کے پاؤں دبا رہے ہیں بیٹھے ان کے پاس، اور کبھی وہ گڑ والی چائے یا کبھی گڑ والا قہوہ دینا انہوں نے. میں بابا جی کو سواد سانو ہی دو. اور بابا جی کہنا کہ پتر پھر کس ٹائم تینوں دیا تیرے والے رہن دے والے تو جان دے غصے نو. میں بابا جی میرا مرشد ہی دس دو. میں بابا جی تسی مرشد بن جاؤ کہ نہیں تیرا فیض کدے ہو رہے. میں ان کے پاس بیٹھے بیٹھے رہنا. میں مری چھٹیاں ختم ہوئی واپس مری چلا گیا. ایک دن مجھے وہاں بڑی یاد آئی بابا جی کی، بڑی یاد. میں واپس آیا، میں گیا وہاں، نے کہا بابا جی تو فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں. میں وہاں گیا اس شہر میں کافی سفر کر کے وہاں گیا. انہوں نے کہا جی ٹیلی فون تو ابھی نئے نئے PTCL تھے. انہوں نے کہا جی وہاں گئے ہوئے ہیں. میں اس گاؤں چلا گیا جہاں بھی بابا تھے. بابا جی مجھے دیکھ کے مسکرائے، کہتے ہو تو ماسٹر کدھر آ گئے ہیں. میں کہا بابا جی آپ کی یاد آ رہی تھی، تڑپ آ رہی تھی، تو میں نے کھچ پڑھ کے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. بابا جی بیٹھے گپ شپ لگائی. رات کو میں وہی سو گیا. رات کو میں نے حیران کن منظر یہ دیکھا کہ اچانک رات نا بابا جی بالکل میلے کے چلے سادگی میں رہتے تھے. بابا جی اٹھے، انہوں نے کپڑے نکالے. پہلے تو نہائے، جا کے نہانے کے بعد اندر آئے، کپڑے نئے پہنے، کپڑے کا خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے بال شال تیار کر کے تو بابا جی نا باہر سین میں جا کے بیٹھ گئے. میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بابا جی تو بالکل مجذوب مست، انہیں پتہ نہیں ہوتا آج جیسے کسی مہمان کی آمد ہے، کسی کے آنے کا انتظار ہے جو بابا جی بیٹھ جا کے. مجھے نیند میں اٹھ کے بیٹھ گیا. بابا جی شاید جانتے تھے میری بے قراری کو. بابا جی بیٹھے ہیں تیار شیار ہو کے نا، جیسے کسی بہت بڑے آدمی کا انتظار ہے. تو اب اچانک میں دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھلتا ہے اور ایک مجذوب پھٹے پرانے کپڑوں میں جناب، اس کے بالکل پرانے کپڑے، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، اندر آ گیا ہے. لیکن آ کے نا وہ کھڑا ہو گیا اور بابا جی بالکل ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ. حیران کن میں یہ دیکھ رہا تھا جو مجذوب باہر سے آیا نا وہ بڑی ہوش والی باتیں کر رہا ہے. تو باتیں کرتے کرتے اچانک نا بابا جی مجھے کہتے ہیں، او پتر ماسٹر باہر آ جا. میں باہر گیا تھا، مجذوب کھڑا تھا، وہی اس کی بال بڑے ہیں، ناخن بڑے، کوئی اپنا خیال نہیں، کپڑے پھٹے پرانے، یہ ویسا ویسا ہے. تو مجھے بابا جی کہتے کہ اس کے سامنے کہتے ہیں سلام کریں. انہوں نے میں سلام کیا تھا. بابا جی نے کہتے ہیں اے بچہ جڑا نا یہ مرشد کی تلاش ہے، جن مرشد نہیں لبدا ان دی بےچینی تے ختم کرو. تو بابا جی کہتے ہیں اس کو مرشد اب مل جائے. جو مجذوب آیا ہوا تھا کہنے لگا اس کو مرشد اس کے مل جائیں گے، اب وہ ٹائم دور نہیں جب اس کی مرشد سے مل جائیں گے. تو وہ کہتے میں کہ بابا جی کو مینوں کو تحفہ دو، انعام دو. بابا جی نے کہا کہ نیچے سے پکڑی وہ راکھ جو جل رہی تھی، بابا جی ماچس لگایا ہوا تھا، وہ چٹکی پکڑی میرے منہ میں ڈالی اور ساتھ ایک چٹکی مجھے ساتھ دے دی کہ کسی خاص جنہیں ضرورت ہوئے نا کہ بیماری خراب جی ہوئی، وہ بعد میں نے وہ چٹکی کسی 2-4 کینسر کے مریضوں کو دی، وہ ٹھیک ہوگی. یعنی کہ وہ جو مجذوب آیا تھا وہ کن فایا کہ ان کے اس کے مقام پہ تھا، وہ مٹی اس کے ہاتھ میں سونا بھر رہی تھی. وہ یہ دیکھ نا بابا جی، پھر مجھے بابا جی کہا چل تیرا کم ہو گیا. جب وہ چٹکی میرے حلق سے نیچے اتری، میری حالت ہی غیر، جذب و سکر، مستی اور عجیب دنیا شروع ہوگی میری. مجھے لگے کہ کچھ میرے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے. جب وہ چلے گئے نا تو ساری رات جو میرے ساتھ ہوتا رہا سیر سور یہ. تو بابا جی سے میں بابا جی کون ہے؟ تو بابا جی وہ کہتے ہیں پنجاب دا روحانی گورنر ہے، پورے پنجاب کی حکومت، یہ رجال الغیب ہے، تکوینی بندہ، اس کی ڈیوٹی ہے. کوئی میری ڈیوٹی لگ رہی تھی تو آج مجھے کچھ احکامات دینے آیا تھا، کچھ سمجھانے آیا تھا. تو یہ میری پنجاب کے روحانی گورنر سے پہلی ملاقات تھی. مجھے کہتے ہیں کہ فلاں جو پل ہے اس کے نیچے یہ سارا دن اپنے وہ وہاں پہ غبارے اکٹھے کرتا ہے، غبارے بیچتا ہے، کبھی کبھی شاپر اکٹھے کرتا ہے. تو لیکن روحانی مقام اس کا یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے، وہ چٹکی میرے حلق سے اتر چکی تھی، میری دنیا اندر سے بدل چکی تھی. ساتھ وہ کہہ گئے تھے پتر تینوں تیرا مرشد جلدی ملے گا. اور واقعی پھر مجھے بعد میں میرا مرشد مل گیا. تو یہ وہ روحانی لوگ، وہ تکوینی لوگ، رجال الغیب جو مختلف روپوں میں، مختلف ہستیوں میں اس کائنات میں، اس دنیا پہ اللہ کی، میں یہاں یہ کلیئر کر دوں، یہ اپنے خود مختار نہیں ہوتی. اللہ کا یہاں کا اس کائنات میں، اس دھرتی پہ سسٹم اللہ کا چلتا ہے. کوئی بندہ دنیا کا اپنا یہاں سسٹم نہیں چلا سکتا. یہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو یہاں پہ جاری اور ساری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میری اور بھی ملاقاتیں ہوئیں. آپ میں اسی پہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رجال الغیب اللہ کے وہ اہل ڈیوٹی بندے جن کو جو اللہ کے سسٹم کو چلا رہے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو تہجد کے وقت اٹھ کے 3 تسمیہ اگر آپ تیسرے کلمے کی شروع کر دیتے ہیں، تیسرے کلمے کی، یقین کریں چند دنوں کے بعد کسی نہ کسی روم میں آپ کو کوئی رجال الغیب کو اللہ کا تکوینی بندہ ملے گا جو آپ کی زندگی بدل دے گا، جو آپ کی روحانی مقام بدل دے گا، جو آپ کو باطن کی سارے گند صاف کر کے آپ کو نور و نور کر دے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ جلدی آپ بھی
آپ کی زندگی میں کوئی تکوینی کوئی ایڈیٹیو بندہ آئے جو آپ کی زندگی بدل دے. لیکن میں یہاں کلیئر پھر بہت سارے کرٹکس کہیں گے کہ یہ کون لوگ؟ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کے دیرے دور کرے. آخر میں پھر وہی بات کہ آپ جو میں کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو دنیا بھر میں بیٹھے ہو جو میرے پاس نہیں آ سکتے ان کو فائدہ ان کو ہیلپ ہو. تو ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو سبسکرائب نہیں آتا, آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہمارا یہ علم یا یہ چھوٹی سی کوشش جا سکے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.